बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो मेरे साथ कदम ब कदम, शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में मौजूद हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, इल्म की जस्तजू में, अमलियात सीखने के लिए और सलासिल के ज़िक्र व अस्कार, और बिलख़ुसूस माह मुहर्रमुल हराम के अमाल जो हमारे खानवादे का एक हिस्सा हैं और उसको हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो आम लोग हैं जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं रूहानी बीमारियों की वजह से, जिस्मानी बीमारियों की वजह से, घरेलू नाचाकियों की वजह से, अपने कारोबार की वजह से, और वो लोग चाहते हैं कि उसका हल उनको मिले, और वो उसके हल के लिए हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर ट्रांसमिशन सफ़ीना इमाम हुसैन की एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तौफ़ीक दी कि हमने ये सफ़ीना इमाम हुसैन की बज़्म सजाई। हम शुक्र अदा करते हैं अपने रब का कि जिसने हमें तौफ़ीक दी और चिल्ला करने के लिए हम तमाम लोगों को एक वक्त एक साथ जमा किया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, और ट्रांसमिशन सफ़ीना इमाम हुसैन में मैं अपने तमाम चाहने वालों को ये बात बताता चलूँ कि हम जो चिल्ला कर रहे हैं वो है हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का अमल। और जो लोग मेरे साथ 40 मरतबा पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, किसी मसाइल के लिए पढ़ते हैं, रब के लिए पढ़ते हैं, अहले बैत के लिए पढ़ते हैं, या फिर अहले बैत का खुसूसी फैज़ान और इरफान हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, तो वो 40 मरतबा मेरे साथ पढ़ते हैं। और वो लोग कि जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या हम आज से आपके साथ इस ज़िक्र में शामिल हो सकते हैं, मैं तमाम चाहने वालों को दावत देना चाहता हूं कि वो लोग मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में, इस ज़िक्र में शामिल हों किसी भी मकासद के लिए। लेकिन वो लोग जो मेरे साथ अमलियात सीखना चाहते हैं, मेरे साथ रूहानियत का सफ़र करना चाहते हैं, मेरे साथ रूहानियत के वो पहलू समझना चाहते हैं जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा, और हमारे सिलसिले के वो अमाल जो सीना ब सीना हम तक पहुँचे हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों को भी दावत देता हूँ कि वो लोग जो लोग इमाम हुसैन की का अमल कर रहे हैं मेरे साथ, जो समान के साथ कर रहे हैं, वो 896 की तादाद अपने रात में मुकम्मल करेंगे। और 896 की तादाद जो लोग मुकम्मल ना कर सकते हैं और किसी बीमारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, तो वो 360 की तादाद मेरे साथ मुकम्मल कर सकते हैं अपने मुल्क में, अपने हिसाब से, अपने वक्त के मुताबिक। लेकिन मेरे साथ जो आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, किसी चिराग की ज़रूरत नहीं है, किसी हाजित की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ ट्रांसमिशन में लाइव होते हैं तो आप मेरे साथ साथ दोहराते रहें, जो मैं दोहरा रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका भी फैज़ आप तक पहुँचता रहेगा। और जो लोग इजाज़त के तलबगार हैं, जो मेरे साथ साथ इसको पढ़ते हैं, उनको इजाज़त भी मुंतकिल होती रहती है, उनको इजाज़त भी मिलती रहती है। तो मैं तमाम चाहने वालों से यही कहूँगा कि जब हमारा पढ़ाई का टाइम होगा अभी कुछ देर बाद, तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त आप लोग मेरे साथ ज़रूर शामिल होइएगा और अपने दोस्तों को दावत दीजिएगा जो जो लोग इस ट्रांसमिशन में शरीक होना चाहते हैं। तो आज के दिन जो हमारा ख़ास अमल है वो
عمل کہ جس کو بزرگان دین نے، جس کو اولیاء کرام نے باقاعدہ طور پہ اپنے سینے میں خفی رکھا، چھپا کر رکھا۔ یوں تو ناد علی کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، لیکن آج میں آپ کو ناد علی خفی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو ناد علی قہری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی ناد علی ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب کون سا عمل لے کر آ گئے؟ کہ ڈاکٹر صاحب خود عمل لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو بزرگوں نے اپنے سینوں میں رکھا، جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتنا سریع تاثیر عمل ہے کہ اگر یہ کسی نادان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس سے خود کو بھی زخمی کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس عمل کے لیے جو ناد علی قہری ہے، جو ناد علی جس کو خفی بھی کہا جاتا ہے، جو ناد علی ایسی ہے کہ جس کو بزرگوں نے خود اپنے پاس محفوظ رکھا، اور جب بزرگان دین نے جب کام لیا اسے، جب وہ کام کیا کرتے تھے کسی کا، تو ایک مرتبہ ہی پڑھنا ناد علی کافی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی اس شخص کا کام ہو جایا کرتا تھا۔ ناد علی قہری بالخصوص ان لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ جن کے دشمن سب سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان عملیات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب انسان روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو اس کے دشمن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کہ جس طرح کہ جب ناد علی کا جب ظہور ہوا، جب ناد علی نازل ہوئی، جب فتح خیبر کا موقع تھا، تو جب اس وقت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھا جائے کہ پورے مدینے میں حق تھا، اور مدینے سے باہر جتنا بھی تھا وہ کفر تھا۔ تو یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، تو جس میں مولا کائنات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے حکم دیا تھا، باقاعدہ طور پہ مولا کائنات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ شریف پہنایا تھا، اور ذوالفقار آپ کو پہنائی تھی، اور اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا تھا، جب ناد علی نازل ہوئی تھی، جب ناد علی کا ظہور ہوا تھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ناد علی لے کر آئے تھے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ناد علی خفی کیوں کہا جاتا ہے۔ ناد علی خفی الگ ہے اور ناد علی الگ ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح ایک ناد علی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ناد علی کے منسوب ناد علی صغیر بھی ہے، ناد علی کبیر بھی ہے، ناد علی اکبر بھی ہے، اور کچھ ناد علی کے جو طریقہ کار ہیں، جو اعمال ہیں، وہ خفی بھی ہیں، وہ چھپے ہوئے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں کہ جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو میرے ساتھ جو لوگ اس سفر میں چل رہے ہیں، یقیناً کہ جب انہوں نے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھا، جب عملیات کی دنیا میں قدم رکھا، تو ان کا سب سے پہلے جو سامنا ہونا ہے وہ انہی کے ایریے میں یا ان کے علاقے میں، جب وہ جس کا علاج کریں گے، جو ان کے اوپر جو کسی نے جادو کیا ہوا ہوگا یا کوئی معاملات ہوں گے، تو وہ جو شر ہوگا، جو شر پھیلانے والا شخص ہوگا، جسے جادوگر کہا جاتا ہے، تو اس کا سامنا اس سے ہوگا۔ اور جو میرا مرید، جو میرا شاگرد، جس کے پاس سے ناد علی قہری موجود ہوگی، وہ صرف ایک مرتبہ ہی پڑھ لینے سے اس جادوگر کے خاتمے کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے طریقہ کار میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح پڑھی جائے گی، کافی ہوگا۔ اور جو لوگ اس ناد علی قہری کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، ناد علی قہری کا عمل کر لیتے ہیں، ان کو دشمنوں کے متعلق، دشمنوں کے معاملے میں کسی اور دوسری چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں پڑتی۔ کہ جس طرح حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے باموکل صورتیں آپ کی تصنیف میں موجود ہیں، ملتی ہیں، جیسے سورہ فیل ہے۔ اب سورہ فیل دشمن کے لیے پڑھی جاتی ہے، بڑی سریع تاثیر ہے، لیکن سورہ فیل اگر باموکل پڑھی جائے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کا قہر بدل جاتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے ناد علی کے اندر کہ جب اس میں جو خفی، جو چھپے ہوئے الفاظ موجود ہیں، اس میں جو بزرگوں کے نکلے ہوئے جو کلمات موجود ہیں اس کے اندر، کہ جس کی وجہ سے اس کو خفی کیا گیا ہے، خفی کہا گیا ہے، کہ وہ دشمنوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔
یعنی کہ جو شخص اگر ناد علی قہری کا عمل کر لیتا ہے تو دشمن، شیاطین، جادو، عصیب، ہر قسم کے، یعنی کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ظاہری ہے، جو آپ کا دشمن باطنی ہے، وہ آپ کے قریب ہرگز نہیں آ سکتا اور نہ آپ کے لیے کوئی چال اور سازش بن سکتا ہے۔ جو شخص ناد علی قہری کے بارے میں جانتا ہے، اس کو قہری اس لیے کہتے ہیں کہ ناد علی پڑھنے والا جب ناد علی قہری پڑھتا ہے اور اس ترتیب و طریقے سے پڑھتا ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگان دین نے تعلیم کیا، جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا، سکھایا، اور جس کے لیے پڑھتا ہے، جس دشمن کے لیے پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آسمان سے قہر برستا ہے۔ اور اس ناد علی قہری کے ذریعے باقاعدہ طور پر بڑے سے بڑا جادوگر ہو، بڑے سے بڑا سپلیگر ہو، بڑے سے بڑا کوئی بھی دیوتاؤں کا علم رکھنے والا ہو، اس کا عمل سلب اور باندھنے کے لیے ناد علی قہری کافی ہے۔ کچھ لوگ ناد علی قہری کا، بلکہ اکثر لوگ ناد علی قہری کی زکوٰۃ محرم میں ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے ہیں زکوٰۃ ادا اس کی، اور کچھ لوگ رجب سے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ناد علی قہری کی کیا تاثیر ہوگی کہ ایسا عمل کہ اگر آپ کو مل جائے، آپ اس کو اپنی بیاض میں تحریر کر لیں، آپ اس کو اپنی بیاض میں لکھ لیں، اور اس کی ترتیب اور طریقہ کار جو میں سمجھاؤں گا آپ اس کو لکھ لیجئے گا، اور جب کرنا ہو تب آپ نے مجھ سے اجازت لینا ہوگا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو اجازت کے بغیر کرنا سخت منع ہے۔ کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے، اب جیسے اب لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ چھپا ہوا ہے، ناد علی خفی ہے، تو آپ نے کیوں ظاہر کی ہے؟ ایک سوال ہے نا، تو یہ یاد رکھیں، میں نے صرف ان لوگوں کے لیے کہی ہے کہ جن لوگوں کو آج کے پرفتن دور میں اس کی اشد ضرورت ہے، کہ جو لوگ ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کفار سے سامنا ہے، کچھ لوگ یورپ یا دوسری سائڈ پہ افریقہ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ جن لوگوں کے لیے میں یہ کر رہا ہوں آج کی محفل ناد علی قہری کی، میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک یہ پہنچ جائے، کہ جو لوگوں کے علاج و معالجہ، جو روحانی معالج ہیں، لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے جادو اتارتے ہیں، جو لوگوں کے عصیب اتارتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جس کے پلو میں، جس کے پہلو میں، کہ جس کے دامن میں، کہ جس کے ہاتھ میں ناد علی قہری کا ہوگا، کبھی جنات اس سے دشمنی کا سوچ نہیں سکتے۔ یعنی کہ بالخصوص جو شیاطین جنات ہوتے ہیں نا، شیاطین جنات جو ہوتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ ان کی موت ہے۔ اگر کسی کو شیاطین جناتوں نے تنگ کر کے رکھا ہو، پریشان کر کے رکھا ہو، آپ خالی ناد علی قہری کا پانی دم کیا ہوا دے دیں، کافی ہے۔ آپ اس کا گنڈا بنا کے دے دیں، اس کے لیے کافی ہے۔ آپ ناد علی قہری لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کے لیے کافی ہے۔ آپ کے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ناد علی قہری کا عمل شروع کرتا ہے، کس کا؟ ناد علی قہری کا عمل شروع کرتا ہے، تو اس کے ایریے میں یا اس کی سٹی میں، اس کی جگہ پہ اگر کوئی کالا جادو کا ایسا کاریگر ہو کہ جس نے زندگی اس فیلڈ میں گزار دی ہو، وہ اپنا رستہ بدل دیتا ہے اور وہ شہر چھوڑ دے گا کہ جب بندہ ناد علی قہری شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ناد علی قہری شروع جب کرتا ہے نا، تو اس کی روحانیت کا جو نزول ہوتا ہے نا، وہ آسمانوں کی بلندیوں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یا آپ کو حدیث یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اور تحقیقی میرا محل جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محل کے بالکل مقابل ہوگا، یعنی کہ آمنے سامنے ہوگا۔
اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی ابن طالب یعنی کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محل ہے وہ میرے جو محل ہوگا وہ میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے محل کے درمیان ہوگا. یعنی کہ اس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنت میں محل ہوگا اور اس طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محل ہوگا اور بیچ میں جو ہوگا وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ پس مبارک ہے وہ حبیب کہ جو دو خلیلوں کے درمیان ہوگا. کیا فرمایا کہ پس مبارک ہے وہ حبیب کہ جو دو خلیلوں کے درمیان ہوگا. یعنی کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک فیض آپ کے دائیں طرف سے، ایک نور آپ کے دائیں طرف سے اور ایک نور آپ کے بائیں طرف سے، اور بیچ میں کیا شان ہے آپ کی مولا کائنات کی. اور نعت علی قہری پڑھنے والے کو جو فیض ملتا ہے وہ بالخصوص آپ ہی کے بطن سے جو فیض جاری ہوا ہے وہ اس روحانی معالج کو ملتا ہے. جس طرح نعت علی کی باطنی تفسیر میں نے بیان کی تھی نا، جو میری ویڈیوز میں موجود ہے، آپ دیکھیے گا اس کے بارے میں. آپ میرے چینل پہ نعت علی کی باطنی تفسیر سنیے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ نعت علی ہے کیا. اب نعت علی قہری کیا ہے؟ یعنی کہ ایک پاور، ایک ہے تقریباً 220 والٹ، ایک ہے 500 والٹ، ایک ہے 1000 والٹ. کیونکہ جو آپ اوپر کی جانب بڑھ رہے ہو والٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں. تو یہ نعت علی اس کو خفی، اس کو پوشیدہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ خاص لوگوں کو یہ تعلیم کیا جاتا ہے، کہ خاص لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، خاص لوگ اس کا صرف عمل کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگوں کو عمل اس کا کرایا جاتا ہے نعت علی قہری کا کہ جو لوگ باقاعدہ طور پہ عملیات کی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ عجائبات کی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عملیات کی دنیا کیا ہے، روحانیت کی دنیا کیا ہے، کہ جس طریقے کے روحانیت کی روشنی اگر ہم دودھ کی طرح سفید کہیں تو ہم اس رستے کی بھی جو دنیا ہے نا وہ بھی ایک نور کے مانند ہے، ایک ایسا نور جو بالکل سبز کے مانند ہے. مطلب عملیات کی دنیا میں جس کو سرتاج کہا جاتا ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص نعت علی قہری پڑھتا ہے، جو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے یہ نعت علی سنی ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ اس نعت علی کے بارے میں جانتے ہوں گے. نعت علی قہری کیا ہے؟ نعت علی کم و بیش کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 110 اس کے طریقے ایسے ہوں گے جو نعت علی پڑھنے کے ہیں. نعت علی تو ایک ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، نعت علی مظہر عجائب تجزیہ و نلقا فی النوائب، یہ ایک الگ ہے. نعت علی سے ہی منسوب اس کے ترتیب و طریق اتنے ہیں کہ کم و بیش میں بتا رہا ہوں کہ 110 ہوں گے جو علی کے عدد بنتے ہیں. اور یہ نعت علی قہری جو تقریباً کم و بیش 1100 اولیاء کرام، کتنے؟ 1100 ولیوں کے سینوں کا راز ہے. اب ولیوں کی صحبت اختیار کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا نا، جب ولیوں کی خدمت کرو گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کو سمجھو گے تو آپ کو راز معلوم ہوں گے نا. اب ہمارا جو ابتدائی دور تھا، جو ہمارا بچپن کا دور تھا، جو ہمارا لڑکپن کا دور تھا، جو ہمارا جوانی کا دور تھا، وہ ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت میں گزارا، اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا، کہ وہ نعت علی قہری کا عمل جب جا کے ہمیں نصیب ہوا ایک عمر کے بعد. اب وہ نعت علی قہری کیا ہے میں نہیں سمجھتا آپ لوگ جانتے ہوگے، لیکن آپ لوگوں کو جاننا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ سمجھ لو کہ انگاروں پہ چل رہے ہو اگر عملیات کے رستے پہ چل رہے ہو تو. اور جو لوگ انگاروں پہ چلتا ہے اس کو بڑا سنبھل کے چلنا چاہیے، کیونکہ عملیات کی دنیا ایسی دنیا ہے کہ انسان کو یا تو تخت دے دیتی ہے یا پھر تختہ دے دیتی ہے. اور جو اپنے بزرگوں کے استاد کے کہنے پہ عمل کرتا ہے، اس کے سائے میں چلتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، تو وہ ہمیشہ عافیت میں رہتا ہے
اس کو تختہ نہیں، اس کو بلکہ تخت ملتا ہے جس پہ وہ بادشاہت کرتا ہے، اور اس بادشاہت کا تصرف صرف اور صرف نادیلی میں ہے۔ کیونکہ جس طرح ولایت کا در، ولایت کا نور مولا کائنات کے باطن سے جاری ہوا، تو وہ سارا کا سارا فیض ایک جگہ منجمد جو ہوا، پھر وہ نادے علی اپنے عروج پر پہنچا۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو اپنے پاس لکھ کے رکھنا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں گے میں ان کو یہ عمل کرواؤں گا، لیکن ابھی آپ نے صرف اس کو اپنے پاس تحریر کر کے لکھ لینا ہے۔ اس عمل کی حقیقت میں اور بیان کروں گا آپ سے، آپ پہلے نادے علی کا عمل دیکھیں۔ نادے علی کا عمل کیا ہے، جس کو نادے علی قہری کہا جاتا ہے، آپ کے اسکرین پر موجود ہے کہ اس میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اور یہ میں آپ کو PDF بھی سینڈ کر دوں گا، اس کی وائس، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سنیں پہلے نادے علی قہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی قہری۔ اللہم انک قلت نادی علی مظہر العجائب بقہرک والقہراق تجدہ عونا لک فی النوائب فنادیتہ لیظہر علی من العجائب آثار ولایتہ وغرائب اسرار امامتہ حتی سینجلی کل ہم وغم بولایتہ یا علی ادرکنی بسلط ولایتک الخفی الجلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی قہری۔ اللہم انک قلت نادی علی مظہر العجائب بقہرک والقہراق تجدہ عونا لک فی النوائب فنادیتہ لیظہر علی من العجائب آثار ولایتہ وغرائب اسرار امامتہ حتی سینجلی کل ہم وغم بولایتہ یا علی ادرکنی بسلط ولایتک الخفی الجلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی قہری۔ اللہم انک قلت نادی علی مظہر العجائب بقہرک والقہراق تجدہ عونا لک فی النوائب فنادیتہ لیظہر علی من العجائب آثار ولایتہ وغرائب اسرار امامتہ حتی سینجلی کل ہم وغم بولایتہ یا علی ادرکنی بسلط ولایتک الخفی الجلی۔ اس نادے علی کو نادے علی قہری کہا جاتا ہے۔ اب یہ اپنے پاس آپ سنبھال کر رکھ لیجئے گا، اور اس کو بیاض شاذلی کی زینت بنائیے گا، اور لکھیجئے گا کہ خاندان قلندریہ کا مجرب اور سرتاج عمل، جس کو نادے علی قہری کہا جاتا ہے۔ اب اس کو بیاض میں آپ نوٹ کیجئے گا، لکھیے گا، اور اس کے ترتیب و طریقہ کار لکھیے گا کہ جو لوگ اس نادے علی قہری کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو 40 دن کے اندر 21,000 کی تعداد کو مکمل کر لیں۔ 40 دن میں اس کو 21,000 کی تعداد مکمل کر لیں، 40 دن میں۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس کو 1100 مرتبہ روز پڑھا جاتا ہے، 40 دن پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کو اپنے ورد میں رکھنے کے لیے 110 مرتبہ بھی اس کو ورد میں رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اتنا نہیں پڑھ سکتے، اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے، 2100 بار نہیں پڑھ سکتے، 1100 بار نہیں پڑھ سکتے، تو 110 مرتبہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہو، اور یہ عمل بھی ہو جائے گا آپ کا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی آپ کی۔ اچھا، اب میرے وہ شاگرد جو میرے ساتھ قدم بہ قدم ساتھ چل رہے ہیں، جو میرے ساتھ عمل کر رہے ہیں، جو میری اجازت سے لوگوں کے علاج و معالجہ کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو اس کی اجازت دوں گا صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنے کی۔ اب وہ جب عمل کریں گے تو مجھ سے اجازت لے کر وہ عمل کریں گے۔ اب 10 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھ کر وہ جس دشمن کے لیے یہ کام کریں گے نا اپنا، آپ دیکھیں گا کتنا ترنت، کتنا تیزی سے کام ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی جادوگر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ جادوگر ایسے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس نے آپ کا جینا حرام کر دیا، اس نے آپ کا عمل سلب کر لیا، اس نے آپ کا عمل باندھ دیا، آپ پریشان ہو گئے، آپ بہت بری طریقے سے متاثر ہو گئے۔ اب آپ جانتے ہو کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے، اور وہ شخص نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک کام کرو، تماشا دیکھنا۔ پھر آپ اس کے لیے کیا کہ آپ چوراہا سمجھتے ہیں کہ جو ایک بیچ کا رستہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے اگر کوئی چورنگی ہو گئی یا بیچ کا رستہ ہو گیا جس میں چاروں طرف رستے نکل رہے ہیں، آپ چوراہے پہ جائیں اور 7 کنکر اٹھا لیں،
7 کنکر یعنی کہ 7 پتھر اٹھا لیں اور ہر پتھر پہ 10 مرتبہ آپ یہی نعت علی قہری پڑھ کے اس پہ دم کریں اور جا کے اس جو دشمن ہے اس دشمن کی جگہ پر آپ پھینک دیں. پھر آپ اس کا تماشا دیکھیے گا. سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ جو عمل پڑتا ہوگا اسی کے عمل کے اسی کے ماتحت اسی پہ جو اس کے شیاطین اس کے جو دوست ہیں نا جو اس کے ماتحت ہوں گے جس سے وہ کام کرتا ہوگا وہی اس کے دشمن بن جائیں گے, وہی اس کو ہلاک کریں گے اس دشمن کو. اس نعت علی قہری کی یہ تاثیر ہے کہ وہ جو شیاطین جناتوں سے کام لیتا ہوگا وہ جو کفر کر کے کام لیتا ہوگا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا انہی کے ہاتھوں جن کو وہ اپنا دوست اور مددگار سمجھتا ہوگا. لیکن یہ کسی مسلمان کے لیے نہ کرنا. اور اگر آپ کی عزت پر کوئی بات آئی ہو, اگر آپ اپنے حالات اور اپنے معاملات میں پریشان ہو گئے ہو, وہ شخص نے قبولا ہو, اپنے منہ سے قبولا ہو, یہ نہیں کہ شاید اس نے کیا ہو, شاید یہ ہو, شاید وہ ہو, بنا تصدیق کے کرو گے تو خود کو نقصان ہوگا. جب وہ شخص خود قبولے اور کہے کہ میں باز نہ آؤں گا, تم اس سے کہو باز آ جا, وہ کہے میں باز نہ آؤں گا, جب تم 3 دفعہ اپنی حد وہ اب 3 دفعہ تم اپنا پورا وہ کام کر لو جو ہمارا دین حکم دیتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ اگر باز نہ آئے اور وہ تمہاری عزت کا دشمن ہو, تمہاری جان کا دشمن ہو, تمہارا کاروبار کا دشمن ہو, تمہارا دشمن ہو, تو تم تھوڑی سرسوں لو, 1 مٹھی سرسوں لو اور اس سرسوں کے اوپر یہی عمل نعت علی قہری 10 مرتبہ پڑھو, اس کے 10 حصے کرو, 1 حصہ روز اس کا نام لے کے جلا دو, دیکھو پھر آپ کیا کام ہوگا. لیکن ناجائز نہیں کرنا. میں پھر بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گا, ناجائز کرو گے تو سب سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکنا, اپنے بچوں کو دیکھنا, اپنے گھر والوں کو دیکھنا, پھر کسی کے لیے کرنا. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو سفلی گر ہوتے ہیں, جو تمہارے دشمن ہیں, جو کالا جادو رکھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہے یہ. ایسا کہ جب اس کا قہر برستا ہے نا کہ پھر انسان کے کچھ کنٹرول میں نہیں رہتا. اب ہمارے سبق کا ٹائم ہو گیا, 10:30 ہو گئے, تو میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ بات کہتا چلوں کہ وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھتے ہیں ان کو اجازت ہے وہ کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں, میرے ساتھ اس عمل میں شامل میرے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج 1 تاریخ ہندوستان اور پاکستان میں ہو جائے گی, جہاں جہاں 1 تاریخ ہو جائے, جو لوگ سامان کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں, سامان میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ سامان کے اندر کالا ماش ہوگا, کالی تسبیح ہوگی, کالا احرام ہوگا یعنی کہ کالے 2 کپڑے ہوں گے, اور عطر ہوگا اور چراغ ہوگا. ٹھیک ہے, تو چراغ جلا کے لاؤ, تو چراغ ہوگا. تو یہ سامان رکھ کے آپ نے ابھی جب 40 مرتبہ پڑھیں گے نا اس میں کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے, اگر رکھ لیں تو آپ کی مرضی ہے, اور ویسے کوئی ضرورت اس کی وہ نہیں ہے, اس کا تقاضا اس کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی. آپ بنا سامان کے میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھ سکتے ہو, اور جب 40 مرتبہ پڑھ لو گے جس مقصد کے لیے پڑھو گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی, جس لیے پڑھو گے اس میں کامیابی. عام لوگ بھی اس کے عامل ہو جائیں گے. جائیں, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو, جو 40 بار پڑھیں گے وہ بھی اس کے عامل ہو جائیں گے. میں اپنے سلسلے کی طرف سے, اپنی طرف سے, اپنے خاندان کی طرف سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جو لوگ 40 بار بھی پڑھیں گے بنا سامان کے بھی پڑھیں گے تو اس کے عامل ہو جائیں گے. اور پھر کام کے طریقے میں اب سمجھانا شروع کروں گا, کیونکہ آج سے آپ شروع کرو گے, کیونکہ آج آپ کے 1 تاریخ ہوگی چاند کی. اور پھر وہ لوگ کہ جو لوگ اس کے 896 کی تعداد پوری کریں گے, پھر وہ لوگ اپنے 896 کی تعداد پوری کریں گے 10 دن تک, اور جو 360 کی تعداد پوری کرنا چاہے وہ 360 کی. اچھا, آپ نے کرنا یہ کہ اگر آپ رات کو جب بیٹھیں گے پڑھائی کرنے کے لیے, آپ نے سب سے پہلے چراغ جلا لینا ہے. چراغ جلانے کے بعد آپ نے کالا ماش رکھنا ہے اپنے سامنے ایسے باؤل میں, اور کالی چھری دستے والی رکھنا ہے. یہ یاد رکھنا, یہ جو چھری تم تیار کرو گے نا, اس چھری کے ذریعے وہ کام ہوں گے جو آپ کے ذہن, آپ کے عقل سے ماورا ہوگا, تمہارے ذہنوں میں نہیں آئے گا. جادو کی کاٹ کرنا, اتار کرنا, شیطان کو جلانا, نظر بد کاٹنا, حاسدین کی حسد کی نظر کاٹنا, اور جو ہمارے اوپر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے نا اس کو کاٹنے کے لیے, لیمو کاٹنے کے لیے, سارے کام آپ کی چھری کے ذریعے ہوں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے عطر رکھ لینا ہے,
اور آپ نے سب سے پہلے اپنا جب رات میں پڑھنے بیٹھو گے آپ نے اپنا مصلی بچھانا ہے، اور جس جگہ جس کمرے میں بٹھاؤ گے، اچھا کوشش یہ کرنا ہے کہ پڑھائی کے دوران آپ بالکل تنہا ہو. اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایک ہی کمرہ ہو، اگر بچے آ جاتے ہیں یا وائف آ جاتی ہے یا والد آ جاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آپ نے مصلی بچھایا، آپ نے ایک احرام کا کپڑا اپنے جسم پہ ڈال دیا، اور آپ نے ایک کپڑا آپ نے دھوتی کی جگہ پہن لیا. آپ نے یہ بلیک احرام پہنا ہوا ہے، اب آگے بیٹھ گئے. اگر گھڑی پہنتے ہو تو گھڑی اتار دو، ٹھیک ہے. اب خوشبو ہم نے کیسے لگانا ہے؟ آپ نے عطر لیا ہے، عطر لے کے آپ نے ہاتھ پہ اپنے ایسے کرنا ہے، اور پھر آپ نے ان ہاتھوں سے یوں ایسے مسلنا ہے، اور ایسے کر کے یوں لگا دینا ہے، ایسے پورے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کپڑا باندھو گے تو آپ کا یہ بازو اوپن ہوگا، اور یہ جینٹس کے لیے، مرد حضرات کے لیے. اور جو میری بہنیں خواتین ہیں وہ بلیک سوٹ پہن لیں اور اسکارف باندھ لیں. جب رات کو اپنا عمل کریں گی اسکارف باندھ لیں، اسکارف میں بال نظر نہ آئے، پورے اسکارف پورا پیک ہو، اور وہ اپنا اس طریقے سے خوشبو لگائیں. 1 2 3 4 5 اور چھٹا چیز ہم نے پہنی ہے، بس یہی سامان ہے اس کا. اب ہم شروع کریں گے اپنا عمل، اور میرے ساتھ آپ لوگ شامل ہو جائے گا، اور میرے ساتھ کوشش کرنا کہ میرے ساتھ ساتھ آواز ملا کے میرے ساتھ ساتھ توجہ سے سن کر آپ پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے. کالی تسبیح پہ پڑھیں گے. اچھا آپ لوگ جو پڑھیں گے رات میں جو پڑھیں گے 360 پڑھیں گے یا پھر 896 پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھنا. اور ابھی میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھیں گے، اور تسبیح پہ پڑھیں گے. تسبیح نہیں ہے تو آپ انگلیوں کی فنگر پہ پڑھ لیں، لیکن رات میں جب پڑھیں گے تو تسبیح پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم بالکل اچھا پڑھائی کے دوران جب ہم پڑھیں گے ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. اب میری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہو، مجھ سے لائیو ہو، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میری آواز سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو. آپ بیچ میں کسی نے آواز آپ کو دے دی، آپ نے یہ نہیں بولنا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. آپ خاموشی سے اپنا کام کر لو، 5 سے 10 منٹ لگیں گے آپ کو میرے ساتھ پڑھنے میں، تو آپ اس کے عامل ہو جاؤ گے. اور پھر میں اس کی اجازت آپ کو میں دے رہا ہوں، اور پھر میں اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. یاد رکھنا کہ پڑھائی کے دوران بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صرف پڑھنا. اور پڑھنے کے بعد ہم پھر کیا کریں گے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ صرف آپ نے میرے ساتھ 40 بار پڑھنا ہے. اور سبق دیکھ لیں، سبق سامنے لگائے ہوئے اس میں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے. میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے،
اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی و مدد، صلی اللہ تعالیٰ۔ اور جب ہم اپنا یہ پڑھ لیں گے، جس طریقے سے ہم نے 40 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد پھر ہم اپنے لیے دعا کریں گے، اور اپنے مقاصد کے لیے دعا کریں گے، جس مقصد کے لیے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے پڑھائی کے دوران کوئی گفتگو نہیں کرنا، اور جب پڑھائی کے فارغ ہو جائیں تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، مراقب ہو کے بیٹھنا ہے، اور تصور میں اپنے شیخ کو لینا ہے، اور تصور کر کے پھر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے دم کر لینا ہے اس سامان پہ، جیسے ہم نے چھری پہ دم کیا، ہم نے اپنے اس پہ دم کر لیا، عطر تو ہم نے لگایا، اور اس کے بعد ہم نے پورے جسم پہ ہم نے ہاتھ پھیر لیا، اور آپ پانی دم کر کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہو، پانی بھی، اور اس پانی پہ بھی دم کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہے، آپ کے بچے نافرمان ہیں، بچے آپ کے پریشان ہیں، یا کسی آسیب میں مبتلا ہیں، کسی نظر میں مبتلا ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، ان کا وزن کم ہو رہا ہے، وزن گر رہا ہے، تو وہ پانی دم کیا ہوا اپنے بچوں کو پلا سکتے ہو آپ۔ تو اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، میرے ساتھ 40 بار پڑھنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ 40 بار مکمل کر لیا، اور جن جن لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا، بنا سامان کے پڑھا، ان سب کو میری طرف سے اجازت ہے، اور وہ سب میرے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ پورے 10 دن جڑے رہیے گا۔ اور اس کے لیے 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ کو 40 بار پڑھنے کے لیے
میری طرف سے سب کو اجازت ہے. اچھا آج کوئی شخص پہلی دفعہ شامل ہوا اس کو اجازت ہے, اور جو 2-4 دن کے بعد اگر پہلی مرتبہ شامل ہوتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے میری طرف سے, وہ بھی اپنا کام مکمل کر سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. لیکن جب عمل شروع کریں گے تو ہم یکم سے شروع کریں گے, اور پھر ابھی جب ہمیں اس عمل کو کرتے ہوئے بھی 1 دن ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سعودی عرب میں 1 دن پہلے ہو گئی تھی پہلی تاریخ, تو لوگوں نے 896 کی تعداد کو مکمل کیا. اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہو, آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے, اور اس عمل کے متعلق مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہو سوال کر سکتے ہو, مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو, اور اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو. اسکرین پر نمبر آپ کے موجود ہے, اور آپ ہمیں اپنا نام اپنے والدہ کا نام لے کے واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. اب ہم لائیو کال کی طرف چلیں گے. اچھا, جن جن لوگوں نے اعمال شروع کیے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, یا جو اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں وہ ہم سے شروع کر سکتے ہیں. اور ماہ جو اسلامی سال یکم محرم کا الحمدللہ پاکستان میں آج سے شروع ہوا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس سال بھی ہم پر اپنے رحمتیں اور برکتیں اسی طریقے سے نازل فرما جس طریقے سے وہ اپنے دوستوں پر کرتا ہے. برکتیں ہم پر عطا فرما. بیٹا یہ چراغ رکھو, مجھے پانی دو. جی السلام علیکم, مجھے پانی بھی دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا الحمدللہ, جس طریقے سے الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک میں ایک نیک کام سلسلہ شروع کیا تھا, اس طرح محرم الحرام میں بھی میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ نظر اور نیاز کا اہتمام کریں, اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں, اور لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں, لوگوں کی مدد کریں, ٹھیک ہے. اور نظر اور نیاز یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک اپنے گھر میں اہتمام کریں. اور اگر آپ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, الحمدللہ ہم 7 تاریخ اور 10 تاریخ کو یہاں پہ ایک محفل رکھیں گے, کہ جس میں ہم نظر بنائیں گے, دیگے بنائیں گے, اور جس میں شربت کا اہتمام کیا جائے گا, اور جس میں کھانے کا اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے گا, جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. اگر نیٹ ورک ہو تو ہم لائیو کوریج کریں گے, اور اگر نیٹ ورک نہیں ہوا تو ہم اس کی پوری ایک سیگمنٹ پورے وہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوگی, ریکارڈ ہوگی, جو لائیو کی جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لنگر امام حسین میں شامل ہونا, تو آپ اس سلسلے میں بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے. اب ہر شخص اپنے حیثیت کے مطابق یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بہترین اچھا عمل جو لگتا ہے وہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. اور بالخصوص کہ جب دیکھیں جو بھی ہم نظر نیاز ہم کرتے ہیں نا, تو یہ ہوتی اللہ ہی کے لیے ہے, لیکن ہم اس کا جو ثواب ہوتا ہے, اس کا جو اصال ہوتا ہے, وہ بالخصوص اہل بیت کو ہم نظر کرتے ہیں, ہم اہل بیت کو اس کا وہ پہنچاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے الحمدللہ کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں جو اہل بیت ہیں اور اس گھرانے سے ہیں, تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جو لوگ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی رابطہ کرتے ہیں. جی اب مجھے ایک بات کرائیں, کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. بات کر رہا ہوں. اگر واٹس ایپ کوئی پرابلم ہے تو واٹس ایپ بند کر دیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ واٹس ایپ پہ جب کال کال آتی ہے نا تو پھر اس میں بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اپنے وبرکاتہ. مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہم سے اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہو. اور ہاں میں وہ بتاتا چکوں, جو لوگ میرے ساتھ تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو تاک ہیلنگ میں میرے ساتھ ساتھ قدم بہ قدم چل رہے ہیں, جن کا 3rd لیول کمپلیٹ ہو گیا ہے, 4th لیول میں ان کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ, لاؤ مجھے موبائل دے دو میرا, 10 محرم کے بعد آپ انشاءاللہ آپ کی کلاسیں شروع ہوں گی. جی السلام علیکم. اہتمام کیا جائے گا.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نجیب خان بول رہا ہوں کہاں سے؟ کوئٹہ سے. اچھا کوئٹہ سے بول رہے ہیں. جی بولیے. بس مجھے لگتا ہے میرے پاس اثرات ہیں. میں جب بھی کوئی پڑھائی کرنے لگتا ہوں بیچ میں چھوڑ جاتی ہے اور عجیب سے وہ ذہن ہو جاتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نجیب خان. نجیب خان. والدہ کا نام؟ جلیس. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو؟ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گی سر. الحمدللہ. آپ 10 دن مکمل یہ ذکر کر لیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ سے نجات پائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ کافی اچھے سے فالو کر رہا ہوں. بس بلکہ آپ نے بحث بھی کر 40 مرتبہ میرے ساتھ لائیو ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس پریشانی سے نجات پائیں گے. جی السلام علیکم. جیسا بھی جادو ہو، جیسے بھی شیاطینی اثرات ہوں، السلام جیسے علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عمل کے دوران کیا خواتین کو بھی تعویذ وغیرہ اتارنا ہوگا؟ تعویذ کون سا؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے پہن تھا. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جی اور ایک چیز اور پوچھنی تھی. جی میرا نام صافیہ ہے اور میری والدہ کا نام آسمہ ہے. صافیہ اور آسمہ. ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انڈیا سے. انڈیا سے. جی پوچھیں. جی میرے کو کوئی بہت پرابلم نہیں تھی. وہ برس کا نشان ہے، اس میں بہت پریشانی آتی ہے علاج کے دوران. میں نے آپ کو کئی بار میسج بھی کیا، کال کرنے کی کوشش کی پر ہوتا نہیں ہے. اچھا اس یہ کے دوران میرے کو پوچھنا یہ کہ میرے ساتھ آپ اس ذکر میں شامل ہیں؟ جی ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد رات میں آپ اس کا اہتمام کریں گی؟ جی الحمدللہ. بس آپ اسی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی آصف کا اثر بتاتے ہیں، گندا آصف پورے گھر پہ، اور یہ بہت پریشان ہے. بٹ ٹھیک ہے. آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مجھے اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا ایڈریس آپ مجھے واٹس اپ کر دینا. ٹرانسمیشن سے فارغ ہو کر میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری چیک کر کے معاملہ دیکھ کے آپ کو میں واٹس اپ کروا دوں گا. انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کی ہم سے بات نہ ہو سکے تو آپ ہمیں واٹس اپ میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں علی رضا کوٹری ڈسٹرکٹ جام شہروں سے بات کر رہا ہوں. جی علی رضا صاحب. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ اسماء مبارک کا جو ورد ہے 40 دفعہ، یہ عام بندہ صرف 40 دفعہ ہی کرے گا یا 896 کی تعداد پوری کرے گا؟ نہیں، عام لوگ جو ہیں وہ صرف 40 بار کریں گے، اور جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، جو یہ رستہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ 896 بار کریں گے. جی حضرت ٹھیک ہے حضرت. بس یہی سوال تھا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. آمین. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے. تو میری طرف سے میرے ساتھ چلنے والوں کو، اچھا اب ہم عملے چوکی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اب عملے چوکی کے ذریعے کل سے استعمال کرنے کے طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہم 40 مرتبہ روز پڑھ رہے ہیں. اس 40 مرتبہ روز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، نبی بخش. جی نبی بخش بولیے. سر میں آپ کے ساتھ روحانیت کے سفر میں بھی ہوں، اور نقش 15 کی بھی میں نے زکات نکالی تھی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سر. تو میں کافی وقت سے جو ہے نا بے روزگار ہوں. ٹھیک ہے. کام کا سسٹم کوئی بھی نہیں بن رہا ہے، تو اس حوالے سے میری معلومات لینی تھی آپ سے. ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سکینہ. ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کیجئے گا، آپ ذکر میں تو میرے ساتھ شامل ہیں نا؟ بالکل. ٹھیک ہے. ذکر کے بعد جو لوگ کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، روزی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، یا
اس معاملات میں پریشان ہیں تو اس 40 بار ذکر کرنے کے بعد 101 مرتبہ یا غنی المغنی یا غنی المغنی 101 مرتبہ آپ 40 بار ذکر کرنے کے بعد پڑھ لیجئے گا، پڑھتے رہیے گا اور میری گفتگو سنتے رہیے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس برکت سے آپ کے روزی رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی رزق میں ٹھیک ہے، اگر آپ کے رزق میں کوئی بندش ہوگی، کوئی اثرات ہوں گے یا کسی وجہ سے نہیں لگ پا رہی ہوگی، تو اس ذکر کی برکت سے وہ بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو جی السلام علیکم، جی السلام علیکم، ہیلو، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھینک گاڈ ڈاکٹر صاحب، آپ بات کریں۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے میری بہن۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نہیں سمجھ آ رہی کچھ، چلیں ٹھیک ہے۔ آپ واٹس ایپ پہ کال کر رہی ہوں گی میرے خیال سے، جبھی آپ کی وائس کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ تو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ تو کم از کم مجھے لوکل کال کر لیں، اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ مجبور ہیں تو وہ واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں میرے، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، میں محمد ریاض بات کر رہا ہوں انڈیا سے۔ جی لیاس صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ چراغ عمل کے سمے پہ چراغ کو کدھر کے رخ سے کرنا ہے، کعبہ شریف طرف یا ہماری طرف؟ رخ آپ نے اپنے جس طرح کا آپ نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی رخ پہ جا کے بیٹھ جائیے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور عمل کے دوران انگوٹھی وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ انگوٹھی بھی نکالنی پڑے گی؟ انگوٹھی مرضی ہے آپ کی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ویسے۔ اور یہ عمل جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے 10 دن کے بعد احرام کے کپڑے کا کیا کرنا ہے؟ اس کا شرٹ وغیرہ کچھ بنا سکتے ہیں؟ وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا، وہ کام آئیں گے آپ کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال تھا کہ تاج ہیلنگ لیول 1 کب سے شروع ہونے والا ہے؟ تاج ہیلنگ لیول 1 انشاءاللہ تعالی جمعے سے شروع ہوگا، تو جمعے کو تاج ہیلنگ میں تمام اسٹوڈنٹس کو بتا، جی تاج ہیلنگ لیول 1 میں جن لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے نا، ان کے جو کلاسز، ان کے میرے پرسنل لیکچر وہ جمعے سے شروع ہوں گے۔ جمعے کی ٹائمنگ کیا ہوگی بھائی؟ 8 سے 9، جمعے والے دن 8 سے 9 پرسنل ان کو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ آپ لوگوں نے اگر رجسٹریشن تاج ہیلنگ میں کی ہوئی ہے تو جو لوگ تاج ہیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ابھی میں اب تو نہیں لینا یا ختم، اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تاج ہیلنگ لیول 1 میں اگر آپ لوگ آنا چاہو تو آ سکتے ہو، جمعے کو اس کی پہلی کلاس شروع ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں آپ کو۔ جی یہ بات کر، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو میں معذرت کرتا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں سے میں مزید بات نہیں کر پایا۔ تو مزید بات کرنے کے لیے آپ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میرا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنے علاج کے معاملات میں۔ اور جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ہاں اگر میری بہن، اگر کوئی خواتین میری پیر بہنیں یا میری بہنیں کہ جو ابھی اس وقت اس نشست میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ 7 دن کے بعد بھی شامل ہونا چاہیں تو 7 دن کے بعد بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ 3 دن ان کو یہ مل جائیں گے، باقی 7 دن وہ 10 محرم کے بعد اس کو پورا مکمل کر کے اپنا اسٹیپ پورا کمپلیٹ کر لیں گی۔ اور جو میری بہنیں ابھی جیسے کنٹینیو ابھی جس نے پڑھائی شروع کری، دوسرے دن سے ان کو نماز نہیں پڑھنی، ناغہ ہے، تو وہ اسٹاپ کر دیں گی، اور جب وہ غسل کر لیں گی پھر دوبارہ سے شروع کر کے اسی ذکر میں شروع ہو جائیں گی۔ میری ٹرانسمیشن آپ اس کنڈیشن میں سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، اور اس کو پڑھنا نہیں، اس کو خالی دیکھنا اور سننا، اور اپنے پاس تحریر کر کے لکھ لینا۔ لیکن جب آپ ذکر میں خود شامل ہوگے، خود پڑھو گے، تو اس کے لیے پاک صاف ہونا، خوشبو کا لگانا، یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھ سے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔